साथियों आदाब। राहत आरा बेगम की तसनीफ करदा और डॉक्टर फहमीदा बेगम की मुरत्तब व शाया करदा किताब राहत आरा बेगम की अफसाना निगारी और मुंतखब अफसाने, इस किताब से माखुज तीसरा अफसाना एतराफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ मैं मिर्जा आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कबूल फरमाइए। एतराफ। सनीमा खत्म हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दरवाजे के सामने एक भीड़ सी लगी थी। जिनकी अपनी गाड़ी थी वो तो किसी तरह उजलत के साथ गाड़ी में सवार हो गए, और जिनकी अपनी गाड़ी नहीं थी वो लोग बरसाती के नीचे तेवरी पर बल डाले खड़े थे। इस हुजूम में कमला भी एक तरफ खड़ी थी। कमला का शौहर परतोष टैक्सी की खोज में रास्ते की तरफ चला गया था। थोड़ी दूर पर एक शख्स खड़ा था। कमला उसे बगौर देख रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उस शख्स को उसने पहले कहीं देखा है। आखिर वो इस हुजूम को धकेलती हुई उस शख्स के पास पहुंची और पुकारा, शिव कुमार भैया। उस पुकार पर चौंक कर उस शख्स ने कमला की तरफ देखा। कमला की नजरों में एक चमक सी आ गई थी। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, ओ कमला। कमला ने कहा, हाँ इधर आओ। उसने जोर से शिव कुमार का हाथ पकड़ लिया और तकरीबन घसीटती हुई उसे भीड़ के बाहर ले आई। यहां भीड़ कुछ कम थी। आते ही कमला ने कहा, तुम कहां हो आजकल? शुक्र है जिंदा तो हो। रहते कहां हो? तुम तो इस तरह गायब हुए कि खुदा की पनाह। उफ, बरसों बाद आज तुम्हें देख रही हूं। मुझे तो तुमसे मिलने की उम्मीद भी न थी। कोई खबर भी तो दे सकते थे। कमला की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसने अब तक शिव कुमार का हाथ अपने हाथों में ले रखा था। शिव कुमार बोला, तुम में तो जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हुई है कमला। कई साल पहले तुम जैसी थीं अब भी बिल्कुल वैसी ही हो। कमला बोली, लेकिन तुम्हें तो पहचानना मुश्किल है। बहुत देर से मैं तुम्हें देख रही हूं, पर पुकारने में पसोपेश कर रही थी। मैंने सोचा कि कहीं मेरी नजरें मुझे धोखा तो नहीं दे रही हैं। आखिर मुझसे रहा न गया। शिव कुमार ने कहा, मैंने क्या गलत कहा है? देखो तो, अब भी वही बचपन का दीवानापन तुम्हारी फितरत में मौजूद है। कमला बोली, दीवानापन? लेकिन दीवानी तो मैं कभी भी न थी। अच्छा, इस वक्त जबकि इत्तेफाक से तुम मिल गए हो, मैं किसी तरह भी तुम्हें छोड़ कर न जाऊंगी। हमारे साथ तुम्हें भी चलना पड़ेगा। देर नहीं होगी। वो टैक्सी लाने गए हैं। शिव कुमार बोला, वो का मतलब? यानी तुम्हारे शौहर परतोष बाबू उन्हीं के साथ सनीमा देखने आई थी? कमला कहने लगी, अगर उनके साथ ना आऊं तो सनीमा में लाने वाला मेरा और कौन दोस्त या अजीज बैठा है। लेकिन नहीं, इधर उधर की बातों में मुझे ना बहलाओ। मैं तुम्हारा कोई उज्र ना सुनूंगी। तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। तुमसे बरसों की खबर लेना है। रात का खाना वगैरह खाकर घर जाना। अभी तो कुल 8:30 बजे हैं। कहाँ रहते हो आजकल? सवाल पर सवाल। साथियों बगौर शिव कुमार को देखी जा रही थी। गरीबाना लिबास, नहीफ व अफसुर्दा चेहरा, ये क्या वही शिव कुमार है? कैसे हो? क्या कोई सख्त बीमारी से उठे हो? मुझे मालूम है तुम्हें कभी भी अपनी सेहत की परवाह न थी। लो, वो आ रहे हैं टैक्सी लेकर। आओ आओ। शिव कुमार को खींचती हुई कमला उसे किनारे तक ले आई। बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर उस वक्त पानी जोर शोर से बरसने लगा था। फुटपाथ के पास टैक्सी ठहराकर परतोष उतर पड़ा। रास्ते के किनारे पानी जमा हो गया था। परतोष ने कहा, ठहरो ठहरो, मेरे हाथ का सहारा लेकर टैक्सी पर चढ़ो, वरना जूती कपड़े सब खराब हो जाएंगे। शौहर के हुक्म की तामील उस वक्त उसके बर्दाश्त से बाहर थी। शिव कुमार का हाथ पकड़कर उसे लेती हुई कमला टैक्सी पर चढ़ बैठी। इस अजनबी पर ताज्जुब खेज निगाह डालते हुए परतोष भी गाड़ी पर सवार हो गया। फिर ड्राइवर से कहा, सेंट्रल एवेन्यू। टैक्सी रवाना हो गई। साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। शौहर की तरफ देखकर कमला बोली, देखो, यही है शिव कुमार भाई। बचपन से हम एक दूसरे के दोस्त थे। तकरीबन 8 साल से इनका कोई पता ही न था। सिनेमा खत्म होने पर जब तुम टैक्सी लेने गए थे तो ये यकायक मेरी निगाह इन पर पड़ी। ये मुझसे कुछ ही दूर पर खड़े थे। हाँ शिव कुमार भैया, तुम तो गाना भी खूब गाते थे। अब भी शौक है या सब कुछ भूल बैठे हो?
عجیب و غریب عادتیں تھیں تمہاری۔ کملا بغیر کسی رکاوٹ کے اس طرح بات کرتی جا رہی تھی جیسے گراموفون پر چابی بھر دی گئی ہو۔ کار جاری تھی۔ پرتوش اور شیو کمار خاموش بیٹھے تھے۔ باہر بدستور بارش ہو رہی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ پانی جمنے کی وجہ سے کیچڑ ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پرتوش کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ دوست، بچپن کا دوست، اور پھر 8 سال سے غیر حاضر، گانا بھی گایا کرتا تھا۔ یکایک آج اسے پا کر کملا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن کیسے تعجب کی بات ہے کہ اس نام سے وہ خود بالکل ناواقف تھا۔ کتنے ہی دوست و عزیز کا ذکر کملا نے اس سے کیا ہے، لیکن کہاں شیو کمار کا نام تو اس میں کبھی نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس کا ذکر کبھی آیا۔ پرتوش نے ایک دفعہ پھر اپنی یادداشت پر غور کیا۔ یہ نام اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ پرتوش کے لیے خاموش رہنا اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے گھوم کر شیو کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کملا سے پوچھا، لیکن کملا، تم نے تو کبھی ان کا ذکر مجھ سے نہیں کیا۔ کملا نے کہا، ہاں سچ کہتے ہو، لیکن آج ہی میں تمہیں ان کا حال بتاؤں گی۔ کار سینٹرل ایونیو میں ایک 5 منزلہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ سب سے پہلے کملا اتر پڑی۔ پھر اس نے شیو کمار سے کہا، اتر جاؤ شیو کمار بھائی۔ شیو کمار اتر پڑا، ساتھ ہی پرتوش بھی اترا۔ سامنے گاڑی رکنے کا برآمدہ تھا، وہاں آ کر شیو کمار بولا، اب مجھے رخصت کرو کملا، تم دونوں سنیما سے تھک کر آ رہے ہو، لہٰذا آرام کرو، رات بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر تمہاری ایسی ہی خواہش ہے تو اور کسی روز۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کہہ کر کملا پھر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، لیکن شوہر کی موجودگی کے احساس نے اسے اس حرکت سے باز رکھا۔ شوہر کی طرف دیکھ کر وہ بولی، شیو کمار بھائی کو جانے نہ دینا، اوپر لیتے آؤ۔ پھر شیو کمار سے مخاطب ہوئی، آ جاؤ بھیا، ایسے سخت بارش میں کہاں جاؤ گے؟ تمہارے چہرے کی تو عجیب حالت ہو رہی ہے، جیسے کسی سخت بیماری سے اٹھے ہو، آؤ آؤ۔ شیو کمار کو کملا کے اصرار پر اوپر جانا ہی پڑا۔ تینوں 6 منزلہ پر آ گئے، جو کہ کملا اور پرتوش دونوں کی جائے رہائش تھی۔ سوئچ دباتے ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ خوبصورت سجا ہوا چھوٹا سا فلیٹ تھا کملا کا۔ دونوں بات چیت کرو جب تک میں کھانے کا انتظام کر لوں۔ دیکھوں ٹھاکر کہاں ہیں؟ ہاں شیو کمار بھائی، کیا چائے لاؤں؟ شیو کمار بولا، چائے؟ اس کی آواز میں افکار کی جھلک تھی۔ کملا بولی، ہاں چائے، اس کے لیے ایسی فکر کیا ہے؟ شیو کمار نے کہا، پرتوش بابو بھی کیا چائے پیئیں گے؟ کملا بولی، نہیں، اتنی رات کو وہ چائے پینے کے عادی نہیں ہیں، لیکن تم اگر پیو تو انہیں بھی ایک پیالی سے محروم نہیں رکھوں گی۔ وہ چائے پینے کے شوقین ہیں، لیکن میں منع کرتی ہوں، کیونکہ انداز سے زیادہ چائے صحت کے لیے بھی تو مضر ہے۔ ہاں تو لاؤں چائے؟ شیو کمار ہنس کر بولا، لاؤ۔ کملا چلی گئی۔ شیو کمار کھڑے ہو کر کمرے کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بڑی سی تصویر پرتوش اور کملا کی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک بچے کی تصویر پر اس کی نگاہ پڑی۔ شیو کمار بول اٹھا، بچہ؟ پرتوش نے کہا، ہاں۔ شیو کمار نے پوچھا، صرف ایک ہی بچہ؟ پرتوش نے بدستور کہا، ہاں۔ کیا عمر ہے؟ 5 سال ہے۔ فوٹو کی طرف بغور دیکھ کر شیو کمار بولا، بالکل ماں کی تصویر ہے۔ بچپن میں کملا ہو بہو ایسی تھی، کالے گھنگریالے بالوں کا گچھا اسی طرح اس کے چہرے پر پڑا رہتا تھا۔ لیکن بچے کو آپ سنیما کیوں نہ لے کر گئے؟ نہیں، ایسے برسات کے دن بچے کو لے جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا اسے اپنی ماں کے یہاں بھجوا دیا تھا، صبح منگوا لوں گا۔ شیو کمار بڑی دلچسپی کے ساتھ کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ پرتوش نے کہا، بیٹھیے نا۔ شیو کمار بولا، ہاں بیٹھتا ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے چھوٹی سی ایک تپائی پر سگریٹ کا ڈبہ اور دیا سلائی رکھ کر پرتوش نے کہا، لیجئے سگریٹ کے 2-4 کش لگائیے جب تک میں ذرا منہ ہاتھ دھو آؤں۔ شیو کمار نے کہا، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پرتوش بغل والے کمرے میں چلا گیا۔ اسے چند ضروری خطوط لکھنے تھے۔ شیو کمار چائے پی رہا تھا اور اس کے روبرو کملا بیٹھی تھی۔ کملا کہہ رہی تھی، اس وقت اتنی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کس موضوع پر گفتگو شروع کروں۔ اچھا شیو کمار بھائی، غائب تو ہو ہی گئے تھے، مگر اتنا بھی تم سے نہ ہو سکے کبھی کبھار
दो चार हुरूफ खैरियत के ही लिख देते। जब कभी माता जी के यहां जाती हूं बराबर तुम्हारी बाबत दरियाफ्त करती हूं, लेकिन उन्होंने बराबर ला इल्मी का इजहार किया। शिव कुमार बोला, कोई खबर हो तो दूं भी, मेरी भला खबर ही क्या है। हाँ, आज तुम्हारी हालचाल दरियाफ्त करने को मेरा दिल चाह रहा है। शौहर और बच्चे के साथ खुशो खुर्रम हो ना? कमला ने उसे रोक कर कहा, यहां भी कोई ऐसी नई खबर नहीं है जो कि सुनाई जाए। दुनिया में जिस तरह हर लड़की अपना घर संभाल रही है, उन्हीं में से एक मैं भी हूं। कभी मसर्रत है, कभी मुसीबत का सामना, कभी हंसती हूं, कभी रोना भी पड़ता है। इसी तरह जिंदगी के दिन कट रहे हैं। हाँ, खूब याद आया, शादी की है तुमने? एक उदास मुस्कुराहट के साथ शिव कुमार ने कहा, मेरे ऐसे नसीब कहां थे कमला कि शादी ब्याह करके सुख की जिंदगी बसर करता। लेकिन ये देख मुझे खुशी हो रही है कि तुम एक मसरत भरी जिंदगी बसर कर रही हो। लिबास की नफासत और घर की सजावट देखकर खुशी होती है। फिर सनीमा भी जाती हो, अच्छी बात है। जिंदगी में कुछ तफरी भी होना चाहिए। कमला बोली, हाँ, इन्हें सिनेमा का बहुत शौक है, लेकिन मैं इन फजूल खर्चियों के खिलाफ हूं। मैंने तो यहां तक कहा था कि इस फ्लैट को छोड़कर चलो हम किसी गली के अंदर छोटा और सस्ता मकान लेकर रहें। तौफीक से ज्यादा खर्च करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये नामुमकिन है। जिंदगी में जबकि मिलना जुलना है, शरीफों की तरह जिंदगी बसर करना है, तो उसी हैसियत से रहना चाहिए। अपने को दूसरे के सामने हकीर करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। इनकी बातों से तो मुझे हैरत होती है। अब मैं कुछ ज्यादा इसरार भी नहीं करती हूं। घर के इंतजाम में जो बात इन्हें पसंद हो मैं मान लेती हूं। हो सकता है इनकी नाराजमंदी का बाइस हो। यही वजह है कि मैंने इनके खिलाफ मर्जी कोई बात आज तक नहीं की। इसी को देखो कि सिर्फ बच्चे के खिलौनों से मेरा कमरा भरा पड़ा है। ऐसे कीमती खिलौने से शायद अमीरों के लड़के भी नहीं खेलते होंगे। एक रोज मैंने कहा, फजूल इन सब चीजों को खरीद कर इसकी आदत खराब करते हो, और बेजा लाडो प्यार का इसकी फितरत पर भी खराब असर पड़ेगा। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, तुम इन बातों में दखल अंदाजी न करो। मेरी खुशी इसी में है, और इंसान की जिंदगी का एतबार ही क्या, आज है कल नहीं। मेरे बाप का जिस वक्त इंतकाल हुआ मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। बाप की शफकत क्या शय है इसका मुझे इल्म तक नहीं। मुसीबत ज़दा माँ ने मेरी परवरिश की, और अब जबकि ईश्वर ने मुझे खुद औलाद दी है, मैं यही कोशिश करूंगा कि वो किसी पहलू भी मेरी मोहब्बत और शफकत से महरूम न रहे। लो, मैं तो भूली जा रही हूं और सिर्फ अपनी ही बके जाती हूं। अच्छा भैया, अब अपनी भी तो कोई खबर सुनाओ। इतने दिनों कहाँ रहे, क्या शगल रहा? शिव कुमार बोला, मेरी सरगुजिश्त तो दुख से भरी है। ये उस वक्त का जिक्र है जबकि तुम्हारी शादी की बातचीत हो रही थी। तकरीबन 8 साल पहले का जिक्र है। तुम्हारे साथ मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। लेकिन नहीं, अब मुझे याद आया, इस दरमियान तुमसे एक और दफा मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ चंद मिनट के लिए थी। हाँ, तो मेरी कहानी सुनो। पिताजी के इंतकाल के बाद घर पर मुफलिसी सी छाने लगी थी, इसलिए मैं तालीम जारी न रख सका। मुझे नौकरी की तलाश में निकलना ही पड़ा। अपने एक दोस्त के साथ बर्मा चला गया था। मेरा इरादा कुछ कारोबार खोलने का था। जो कुछ पूंजी थी वो मैंने अपने एक दोस्त के हवाले कर दी, क्योंकि वो तजर्बेकार कारोबारी आदमी था। लेकिन उसके कारोबार में तनज़्ज़ुली शुरू हो चुकी थी। मेरे रुपयों से उसका कारोबार बच न सका, और तनज़्ज़ुली के साथ मेरे रुपए भी बर्बाद हो गए। जो थोड़ा रुपया बच रहा था उसे गनीमत जानकर मैं वतन वापस लौट आया। कमला ने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली, फिर कहा, अच्छा, तो उसके बाद? शिव कुमार कहने लगा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक मामूली सी नौकरी कारपोरेशन में मिली थी। लेकिन बदनसीबी से नौकरी के 6 माह बाद ही नमूनिया का जबरदस्त हमला हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और किसी अच्छे मुआलिज को दिखाने का मशवरा दिया। लेकिन मेरी तौफीक इस कदर कब थी कि किसी बड़े डॉक्टर का इलाज कराता। लिहाजा घर ही पर रहकर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के इलाज से इस मर्ज से छुटकारा पाया। शुक्र है कि जिंदा बच गया, वरना मौत के मुंह में तो पहुंच ही चुका था। कमला ने पूछा, ये कितने दिनों पहले का जिक्र है? शिव कुमार बोला, कोई 4 साल हो गए होंगे। कमला बोली, तो उस वक्त मेरा बच्चा कोई साल भर का होगा।
لیکن تم نے مجھے کوئی خبر کیوں نہیں دی؟ اگرچہ میری اس قدر استطاعت نہیں تھی، جب بھی تمہیں علاج سے محروم نہ رہنے دیتی۔ پرتوش نے کمرے میں آ کر کہا، بیتے ہوئے ایام کا کیا کیا اذکار چھیڑا ہوا ہے۔ کملا نے کہا، دیکھو نا، بیچارے نے کیسی ناقابل برداشت تکلیفوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، ذرا ان کے حالات تو سنو۔ پرتوش بیٹھ گیا۔ کملا نے پکارا، شیو کمار بھیا، ساتھ ہی اس پر ایک گہری نگاہ بھی ڈالی۔ شیو کمار کہنے لگا، صحت یاب ہونے پر معلوم ہوا کہ میری نوکری چلی گئی، لہٰذا مجھے ایک اور شخص کے کاروبار میں حصہ لینا پڑا، لیکن وہاں بھی زبردست دھوکے کا سامنا ہوا۔ بھلا آج تک بغیر نالش کے کسی سے کوئی روپیہ وصول کر سکا ہے؟ آپ ہی بتائیے پرتوش بابو، آج کل کے زمانے پر کسی پر اعتبار کر لینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پرتوش نے کہا، ایسے معاملات زندگی میں میرے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں شیو کمار بابو۔ انسان کی بستی میں جہاں بے اعتباری ہے، وہاں بے ایمانی بھی موجود ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسے آدمیوں سے کسی کا سابقہ پڑے۔ شیو کمار بولا، اگر آپ کو آدمی پہچاننے میں کمال حاصل ہے، تب تو میں آپ کو دنیا کے خوش قسمت آدمیوں میں شمار کرتا ہوں۔ کملا بولی، لیکن شیو کمار بھائی، مجھے اس خیال سے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک زمانے میں تمہارے کتنے ہی دوست اور احباب تھے، اور ایسے گہرے دوست بھی تھے جنہیں تمہاری جدائی تک گوارا نہ تھی۔ تم خود ہی اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تمہارے ایسے ایسے سچے دوست موجود ہیں جو بوقت ضرورت تمہارے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہیں۔ روپیہ پیسہ تو کس شمار میں ہے؟ شیو کمار نے چونک کر کہا، کیا ایسی بات کبھی تم سے میں نے کہی تھی؟ کملا بولی، ضرور، ایک دفعہ تم مقروض ہو گئے تھے، اس قدر استطاعت تم میں نہیں تھی کہ قرض وقت پر ادا کرتے۔ جس نے قرض دیا تھا وہ ہر طرح تمہیں ذلیل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس وقت تمہاری ہی زبانی میں نے سنا تھا کہ تمہارے کسی دوست نے تمہیں اس قرض کے بار سے سبکدوش کر دیا، اور ہاں، تمہاری موسیقی نے بھی تو کافی آدمیوں کو تمہارا گرویدہ بنا ڈالا تھا۔ کملا کی آواز اور اس کے گفتگو میں صاف گوئی جھلک رہی تھی۔ یکایک اس کی آنکھیں چار ہو گئیں۔ اس کی نظریں اس قدر صاف گوئی اور بے تکلفی کے برتاؤ سے اسے روک رہی تھیں۔ کملا نے فوراً گفتگو کا رخ بدل دیا، کہنے لگی، اس کے بعد کیا ہوا؟ شیو کمار بولا، اس کے بعد وہی مصیبت آئی جس کی وجہ سے 2 سال سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کے کچھ روز بعد ہی تمہارے ساتھ چند لمحوں کے لیے ملاقات ہوئی تھی۔ تم اپنی ماں کے ساتھ گنگا اسنان کرنے گئی تھیں، کوئی پوجا کا موقع تھا شاید۔ ہاں، کملا بولی، ہاں ہاں، ٹھیک کہتے ہو، وہ پوجا کا دن تھا۔ اچھا، اس کے بعد؟ شیو کمار بولا، بعد اس کے میرے منجلے ماموں نے مجھے تقریباً 500 روپے دیے تھے، ساتھ ہی تاکید کی تھی کہ کلکتہ کے باہر دور کہیں جا کر کوئی کاروبار شروع کر دوں، اگر ممکن ہو تو آسام جا کر روئی کی تجارت کروں۔ ان کے جان پہچان کے لوگ بھی آسام میں موجود تھے، انہوں نے خاص کر کے ایک شخص کا پتہ بھی مجھے دیا تھا، لہٰذا میں سیدھا وہاں پہنچا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کی تجارت تنزل کی طرف ہے۔ میرے روپے سے اس کی تجارت قائم نہ رہ سکی اور مجھے کف افسوس مسلتے ہوئے وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اب یہ دکھ بھری کہانی اور کب تک سنو گی کملا؟ سنتے سنتے گھبرا جاؤ گی۔ دراصل یہ سب کچھ میری بدقسمتی ہے، میری قسمت نے برابر مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے کہا، لیکن بار بار گرنے پر بھی اپنے آپ کو کسی طرح سنبھالتا گیا ہوں، چوٹ پر چوٹ کھانے پر بھی جسے قابو نہیں ہوا، قسمت سے نا امیدی نہیں تھی۔ اب بھی اس کوشش میں ہوں، پر بد نصیبی دیکھو۔ دیکھ رہی ہو یہ ہاتھ؟ شیو کمار نے کلائی دکھا کر کہا۔ ایک رسٹ واچ تھا، سکھ دکھ کا ساتھی، مگر پتہ نہیں آج سپہر کو کہاں گر پڑا۔ ٹرام پکڑنے دوڑا تھا، ایک امید تھی، یعنی یہی روزگار کی فکر میں تھا۔ ٹرام پر سوار ہونے کے بعد وقت دیکھنے کو جیسے ہی میں نے ہاتھ اٹھایا، دیکھا گھڑی غائب ہے۔ سونے کی گھڑی برما میں میں نے نقد 60 روپے دے کر خریدی تھی۔ رات زیادہ ہو رہی تھی۔ پرتوش نے کہا، آخر کب تک بھلے آدمی کو بٹھائے رکھو گی؟ کھانے کا بندوبست کرو، دیکھو اب بارش بھی تھم گئی ہے۔ اتنی ہی دیر میں کملا نے کھانے کا اچھا انتظام کروایا تھا، قورمہ، انڈوں کا سالن، دہی، چٹنی، پھل، غرض کے بہت طرح کی چیزیں تھیں۔ شیو کمار نے کہا، کملا، تم برابر ایسی ہی رہی، بھلا اس قدر سامان کی کیا ضرورت تھی؟ علاوہ اس کے
کہ ایسے نفیس کھانوں میں مجھے کیا مزہ ملے گا؟ کملا کا دل کانپ گیا۔ یہی شیو کمار ایک روز کھانے کا کیسا شوقین تھا! اسے بھی تو شیو کمار نے کیسی عمدہ عمدہ چیزیں کھلائی تھیں۔ ہمیشہ قسم قسم کے پھل اور مٹھائی خرید کر وہ کملا کے لیے لایا کرتا تھا۔ کملا کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے بظاہر مسکرا کر کہا، زیادہ بک بک نہ کرو، چپ چاپ کھاتے جاؤ۔ بات بنانا تو بہت سیکھا ہے تم نے۔ میرا گھر نہ تو برما ہے نہ آسام، یہاں فضول بکواس مت کرو۔ اس کے بعد رخصت کرنے کی باری تھی۔ پرتوش نے اس کی کہانی سن کر دل ہی دل میں اس پر ترس کھایا تھا۔ اس نے کہا، جب فرصت ہو آ جائیے گا۔ مدت بعد آپ کی بہن آپ سے ملی ہے، پھر دونوں بچپن کے دوست بھی تھے۔ آج جب کہ اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے تو اسے روکنا رنجیدگی کا باعث ہوگا۔ شام بعد اس گھر کا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہے گا۔ شیو کمار نے خوش ہو کر کہا، دیکھیے میرا آنا بعد میں کہیں ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ پرتوش نے مسکرا کر کہا، ہرگز نہیں، ناگواری کی اس میں کیا بات ہے، آئیے گا ضرور۔ کملا بولی، ہاں ضرور آنا شیو کمار بھیا، جب تمہارا دل چاہے آ جانا، لیکن ایک بات تو میں پوچھنا ہی بھول گئی، کہاں رہتے ہو آخر تم؟ شیو کمار بولا، سر دست پیراڈائز ہوٹل میں قیام ہے، لیکن غالباً جلد ہی اسے چھوڑنا پڑے گا۔ بھلا میں کہیں زیادہ دن تک رہ سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ جیب کی حالت جب جیسی ہو اس کے مطابق انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جب تک جیب خالی رہے کہیں ٹھہرنا مشکل ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، کبھی کبھار آ ہی جاؤں گا۔ مصیبت کا بوجھ جب برداشت سے باہر ہوگا اس پر تمہارے اس سکھ کے سنسار میں آ کر کچھ دیر کے لیے تسکین حاصل کر جاؤں گا۔ آج کا دن میرے لیے کیسا مسرت بخش تھا، کیا بتاؤں کہ تم سے مل کر کس قدر خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اچھا رخصت کملا، پرتوش بابو نمستے۔ شیو کمار باہر گیا۔ پرتوش ایک منزلہ کے پھاٹک تک اسے پہنچا آیا۔ واپس آ کر اس نے کملا سے کہا، دوبارہ خود بخود آنے میں شاید انہیں کچھ پسو پیش ہو۔ کملا لکڑی کے بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ گزشتہ زمانے کی باتیں یکے بعد دیگرے دماغ کے پردے پر سے گزر رہی تھیں۔ شوہر کی بات پر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، واقعی تم ان کے ساتھ بہت ہی ملنساری سے پیش آئے، اس سے مجھے ازحد خوشی ہوئی۔ افسوس آج انہیں میں نے عجیب حالت میں دیکھا، ورنہ یہی شیو کمار بھائی ایک روز۔ اس کی آواز حلق تک آ کر رک گئی۔ نظروں میں ایک چمک کے ساتھ ایک غیر معمولی مسرت پنہا تھی۔ آخر کار اس نے آواز صاف کر کے کہا، سنیما میں جب پہلے میری نظر شیو کمار بھائی پر پڑی، تمام جسم میں عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس فکر میں کھڑی تھی کہ پکاروں یا چلی جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بلا ہی لیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پرتوش نے جواب دیا، زندگی کی جنگ میں وہ البتہ کافی زخمی ہو چکے ہیں، یعنی یہ کہ میلا پرانا لباس ہے، کہاں رہتے ہیں کچھ پتا نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بھوک پیاس کی تمیز بھی اب ان میں نہیں رہی، کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا ورنہ یوں ہی گزار دی، جیب میں اتفاقاً دو چار پیسے آ گئے تو آ گئے، نہیں تو جیب خالی ہی رہا کرتی ہے۔ مصیبت میں ایمان بھی ٹھکانے نہیں رہتا۔ اور سنو، سگریٹ کا ڈبہ ان کے حوالے کر کے میں منہ ہاتھ دھونے کو گیا تھا، آ کر دیکھا کہ ایک سگریٹ ہونٹوں میں ہے، پھر بھی اجلت کے ساتھ کئی سگریٹ جیب میں رکھ رہے تھے۔ میں بغیر کسی آہٹ کے آیا تھا، اس لیے انہیں خبر نہ ہوئی کہ میں نے ان کی حرکت کا جائزہ لے رہا ہوں۔ کہیں ان کی نگاہ مجھ پر پڑ جاتی تو بیچارے کو شرمندہ ہونا پڑتا، لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ کملا کی نظروں میں حیرت تھی، وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اوپر کو اٹھائے شوہر کو تک رہی تھی۔ پرتوش نے پھر کہا، لڑکپن میں تم دونوں کی آپس میں خوب دوستی تھی، ہے نا؟ لیکن تم نے کبھی ان کا کوئی ذکر میرے سامنے تو نہیں کیا؟ ایک لمبی سانس لے کر کملا بولی، سچ کہتے ہو، اتفاق کی بات ہے کہ ان کے بارے میں تم سے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ کملا کی آواز میں افسردگی تھی، اس کی زبان سے کوئی اور بات نہیں نکلی۔ وہ اداس نظروں سے دریچے کے باہر دیکھ رہی تھی۔ دریچے سے آسمان کا ایک ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، آسمان پر دو چار مدھم ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت بھی ابر کا ہلکا سا پردہ موجود تھا، یہی وجہ تھی کہ ستاروں میں وہ چمک نہیں تھی۔ پرتوش بغور
کچھ دیر کملا کی طرف تکتا رہا. اس کی نظروں میں ایک تجسس پوشیدہ تھی. اس کے بعد اس نے کہا، کوئی گہرا راز ان کی زندگی میں پوشیدہ ہے معلوم ہوتا ہے. اندازہ لگانے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ان کی حالت اچھی تھی، لیکن یکایک ان پر مصیبت آ پڑی جس سے 2 سال برباد ہو گئے. یہی کہہ رہے تھے نا؟ کملا نے بدستور ٹھنڈی آہ بھر کر کہا. ہاں، اور اس دفعہ جب میں ماتا جی سے ملنے گئی تھی تو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ شیو کمار بھائی کی حالت اب پہلی جیسی نہ رہی. ان کی فطرت اور صورت میں بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے. بڑی مصیبت میں گرفتار ہے. کسی آفس میں نوکری ملی تھی، لیکن وہاں روپے پیسے غائب ہونے کے جرم میں جیل تک کی ہوا کھانی پڑی. مگر اس بات کا مجھے یقین ہے کہ روپے اس نے نہیں لیے تھے. بھلا یہ بات بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ شیو کمار بھائی بے ایمانی کریں؟ آفس کے ایک دوست پر اس کا بڑا اعتبار تھا. صندوق وغیرہ کی چابی اس کے پاس رہا کرتی تھی. یقیناً یہ اسی کا کام ہوگا. بات یہ ہے کہ مزاج کی سادگی کی وجہ سے ہر کسی پر اعتبار کر لیا کرتے تھے. میں تو بچپن سے انہیں جانتی ہوں. دوسرے کے قصور کو اپنے سر لینے کی وجہ سے بیچارے کو 2 سال کے لیے جیل تک کی ہوا کھانی پڑی. اس کے بعد صرف چند لمحوں کے لیے دریا کے کنارے ملاقات ہوئی، وہ بھی محض اتفاقاً. اس وقت حالت اس سے بھی بدتر تھی. چہرے پر انتہائی پریشانی کے آثار نمایاں تھے. مجھ سے آنکھیں چار ہوتے ہی کہنے لگے، کملا، تم یقین کرتی ہو کہ روپے میں نے چرائے تھے؟ میں نے جواب دیا، بھلا ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس قدر بے اعتبار سمجھوں؟ انہوں نے کہا تھا، ہاں، ٹھیک خیال ہے تمہارا. دراصل روپے میرے ایک دوست نے چرائے تھے اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا. پرتوش کچھ سوچ رہا تھا. کہنے لگا، اچھا ٹھہرو، کیا نام ہے ان کا؟ شیو کمار مجومدار. کملا بولی، ہاں. پرتوش بولا، ٹھیک ہے. میرا ایک دوست جس کا نام شرت تھا اس وقت پولیس کورٹ میں نئے وکیل کی حیثیت سے داخل ہوا تھا. آسامی شیو کمار مجومدار کا مقدمہ اس نے کیا تھا. شرت نے مجھ سے کہا تھا، آسامی بے قصور معلوم ہوتا ہے، لیکن گواہی ایسی الٹی ملی کہ وہ کسی طرح بھی اپنی بے قصوری ثابت نہ کر سکا. تسکین کا ایک سانس لے کر کملا بولی، اوہ، تو یوں کہو کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے. مجھے بھی یقین ہے کہ وہ بے قصور تھا. شوہر کی باتوں سے اس کے دل میں ایک تشفی ہوئی. اس نے خیال کیا کہ پرتوش کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ روپے شیو کمار نے نہیں لیے تھے، کیونکہ اس نے وکیل سے بات سنی ہے. اس کا دل ذرا ہلکا ہوا. گزشتہ دنوں کی یاد نے اس کے دل کی عجیب حالت کر ڈالی تھی. اس کا بچپن، پھر جوانی کا آغاز، ہنسی مذاق، مسرتیں اور کھیل کود میں وقت کا گزرنا، وہ بھی کیا دن تھے. بچپن سے وہ یہ بات سنتی آ رہی تھی کہ شیو کمار کے ساتھ اس کا بیاہ ہوگا. اسے خود بھی اس بات کا یقین تھا اور اس یقین نے مدتوں اس کے دل میں جگہ لے رکھی تھی. اس وقت تک جبکہ اس نے 14ویں سال میں قدم رکھا تھا، برآمدے کے سجے ہوئے چھوٹے چھوٹے گملوں میں بے شمار چنبیلی کے پھول کھلا کرتے تھے. کملا ان پھولوں کو چن کر بڑی حفاظت کے ساتھ شیو کمار کے لیے رکھا کرتی تھی. شیو کمار برابر گانا بھی گایا کرتا تھا. خصوصاً اس کا ایک گانا تو اسے آج تک یاد ہے، جسے وہ بہت پسند کیا کرتی تھی، جس کا مضمون یہ تھا، میری تمام خواہشوں اور تمناؤں میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. شیو کمار کی ازحد خواہش تھی کہ یہ گانا کملا سیکھے. کتنی ہی دفعہ اس نے یہ گانا اسے سکھانے کی کوشش کی ہے، اور بھی بہت سے گانے اس نے شیو کمار سے سیکھے تھے. شیو کمار کے ساتھ بات چیت کرنے میں اسے خاص ایک لطف آتا تھا. اس کی گفتگو کا طریقہ، ہنسی مذاق، گانا، دوسرے مشاغل، کھیل تماشے، غرض یہ کہ زندگی کے اس حصے کو شیو کمار بھائی نے کیسا رنگین و دلچسپ بنا رکھا تھا. اس کے بعد نامعلوم کیوں کر زندگی کا دور بالکل الٹ گیا. ہر شے تبدیل ہو گئی. تمام خیالات و خواہشات تہوبالا ہو گئے. آج شوہر اور بچے کے ساتھ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں از حد مصروف ہے. شوہر کی محبت بھی اسے ملی ہے. اسے اپنے گھر میں ہر طرح سکون و مسرت حاصل ہے. لیکن نہ جانے کیوں بلا ارادہ جب کبھی
शिव कुमार की याद आ जाती है तो रंजो गम के बादल उसके दिल पर छा जाते हैं, और ये याद एक लम्हे के अंदर उसके दिल को चुटकी से मसलती हुई गुजर जाती है और चंद मिनट के लिए वो खामोश रह जाती है। थोड़ी देर के बाद परतोष ने कहा, हाँ खूब याद आया। शरत ने कहा था अगर ये आदमी तालीम याफ्ता है लेकिन इसके अतवार कुछ इत्मीनान बख्श नहीं और कुछ नासमझ किस्म का भी है, बल्कि उसे अगर बेवकूफ का खिताब दिया जाए तो बेजाना होगा। कमला ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, यही वजह है कि आज वो दोस्त अहबाब से बिल्कुल मुतनफ्फिर हो चुका है। वो खुद ही कहता था कि दोस्ती का आजकल एतबार नहीं। मैं इसकी मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। इस तरह मुसीबत में भी उसने खास किसी पर इल्जाम नहीं दिया। कह रहा था सब कुछ उसकी किस्मत का फेर है। परतोष बोला, ये मसल मशहूर है कि जब इंसान खुद किसी तकलीफ में गिरफ्तार होता है तो किस्मत को सराहता है। खैर अब जाने दो इस जिक्र को, रात ज्यादा हो रही है, चलो सोते हैं। मेरे ख्याल में फिर इस घर का रुख नहीं करेंगे। लेकिन परतोष का तो ख्याल गलत निकला। इस वाक़े के चौथे रोज शाम को शिव कुमार आ हाजिर हुआ। उस वक्त तक परतोष ऑफिस से नहीं लौटा था। कमला सिंघार मेज के सामने कंघी कर रही थी। शिव कुमार के आने की इत्तला सुनकर कमला ने नौकर को चाय तैयार करने के लिए कहा और खुद हाथ मुंह धोकर कपड़े वगैरह बदल कर दूसरे कमरे में पहुंची। सबसे पहले जिस चीज पर उसकी निगाह पड़ी वो शिव कुमार का लिबास था। 4 दिन पहले के वही कपड़े उसके जिस्म पर थे जो कि उस रोज से कहीं ज्यादा मैले दिखाई दे रहे थे। कमला को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो कहने लगी, एक बात कहोगे शिव कुमार भाई? क्या? कहने में कुछ रुकावट तो महसूस न होगी? शिव कुमार ने कुछ सोचकर जवाब दिया, नहीं। कमला बोली, तुम्हारे पास कपड़ों की तंगी दिखाई दे रही है। क्या हाथ बिल्कुल खाली है? रुपया पैसा पास नहीं है कि कपड़े बनवाओ? शिव कुमार हंसने लगा, अफसुर्दगी की हंसी। फिर उसने कहा, एक जोड़ा धोबी के यहां गया है, एक ड्राई क्लीनर के यहां धोने को दिया है। धोबी महीना भर बाद कहीं कपड़े देता है। अब तुम ही बताओ कि क्यों कर चल सकता हूं। कमला ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ रंजीदा नजरों से उसकी तरफ तकती रही। शिव कुमार उस नजर की ताब न ला सका। गुफ्तगू का रुख बदलने की गरज से उसने पूछा, परतोष बाबू क्या अब तक नहीं लौटे हैं? कमला बोली, नहीं। शिव कुमार बोला, उनकी गैर हाजिरी में मेरा आना गालिबन मुनासिब न था। उसके बाद कुछ देर खामोश रही। चारों तरफ एक निगाह डालकर शिव कुमार ने पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? कमला ने कहा, उसे मैं हर रोज नौकर के साथ पार्क में सैर की गरज से भेज दिया करती हूं। शिव कुमार बोला, हाँ ये आदत अच्छी है। शिव कुमार अब बराबर आता है। पहले पहल सिर्फ सहपहर आया करता था, लेकिन अब उसके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। परतोष जब घर पर रहा करता है, तीनों मिलकर गपशप किया करते हैं। अगर किसी रोज वो घर पर ना रहा तो कमला से 2-4 बात करके शिव कुमार उसके बच्चे के साथ खेला करता है, उसे किस्से सुनाता है। कमला नाश्ता वगैरह की तैयारी में चली जाती है, कभी बीच में आकर 2-4 बातें भी कर जाती है। इस तरह कुछ जमाना गुजर गया। परतोष ने शिव कुमार से अब ज्यादा बातचीत करना छोड़ दिया था। उसकी बातें सिर्फ आइए बैठिए ही तक महदूद थीं। शिव कुमार जबकि बराबर आने लगा था, एक मेजबान होने की हैसियत से उसे कुछ खातिर करनी ही पड़ती थी, मजबूरन ही सही। इसके बाद किसी काम के बहाने वो वहां से सरक जाता। दरअसल एक बेकार आदमी के साथ बेसरोपा बातों में एक मसरूफ आदमी को कभी दिलचस्पी नहीं हो सकती। कभी ऐसा होता कि कमला और परतोष साथ बैठे काम की बात कर रहे हैं, या ये कि कमला गा रही है और परतोष पास ही मेज पर बैठा ऑफिस के कागजात देख रहा है। दफअतन शिव कुमार आ खड़ा होता। शिव कुमार कहने लगता, दोनों के दरमियान मेरा यूं चला आना मुनासिब तो नहीं हुआ। लैला मजनू की मोहब्बत के दरमियान? कमला हंसकर कहती, तुम में क्या मजाक करने का सलीका भी नहीं है शिव कुमार भाई। परतोष कहता, यहां लैला मजनू का कोई जिक्र ही नहीं है शिव कुमार बाबू। अपनी मसरूफियतों से फुर्सत कब है कि लैला मजनू बनकर बैठ रहे हैं। इन दिनों कमला के यहां एक नई लड़की आने लगी थी। उसका नाम था शामा। ये लड़की
کرسچن بیوہ تھی۔ کملا کے سامنے والے فلیٹ میں شامہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال ہوگی۔ شوہر اپنے پیچھے کچھ جائیداد وغیرہ چھوڑ گیا تھا۔ علاوہ اس کے وہ خود ایک مشن اسکول میں استاننی تھی۔ شامہ اور کملا بچپن میں ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتی تھیں۔ بہت مدت بعد اس فلیٹ میں آ کر اتفاقاً کملا کی اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ شامہ اگر کچھ ایسی حسین نہیں تھی، لیکن لڑکی تھی معقول۔ شامہ کو بہت دفعہ اس کی ماں نے شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، نہ ہی بیچاری نے شوہر کا سکھ اٹھایا تھا۔ کئی مہذب اشخاص نے اس سے شادی کی درخواست بھی کی تھی۔ ماں کو بھی یہی فکر لگی تھی کہ بغیر سرپرست کے نوجوان لڑکی کا یوں رہنا مناسب نہیں۔ علاوہ اس کے جب ماں نہ رہے گی، اس وقت دنیا میں وہ گویا تنہا رہ جائے گی۔ بہت سمجھانے پر بھی شامہ رضامند نہ ہوئی۔ الٹا اس نے ماں کو سمجھایا کہ اپنے خواستگاروں میں سے اسے ایک بھی پسند نہیں، کیونکہ ان کی نظریں شامہ پر نہیں بلکہ اس کے روپیوں پر ہیں۔ اس درمیان شامہ کے ساتھ شیو کمار کی جان پہچان ہو چکی تھی۔ شیو کمار کے ساتھ گپ کرنے میں شامہ کو خاصا لطف آتا۔ شیو کمار پہلے کی بنسبت اب زیادہ آنے لگا تھا۔ اس کی وجہ جلد ہی کملا کو معلوم ہو گئی۔ اکثر چائے کے وقت شامہ وہاں موجود رہا کرتی۔ کسی بات میں بحث ہوتی تو شیو کمار شامہ کی طرفداری کرتا۔ چائے سامنے آنے پر وہ شامہ سے چائے بنانے کی درخواست کیا کرتا اور وہ بھی نہایت خوشی کے ساتھ اسے چائے بنا دیتی۔ چائے پیتے ہوئے شیو کمار کہتا، آپ نہایت نفیس چائے بناتی ہیں شامہ دیوی۔ دودھ اور شکر کا آپ کو ایسا صحیح اندازہ ہے کہ کیا بتاؤں۔ صرف آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پینے کو اب میں دونوں وقت یہاں آیا کرتا ہوں، اور کئی دفعہ خالی پیالی آپ کی طرف بڑھا دیا کرتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان باتوں کو سن کر شرم سے شامہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ جاتی۔ کملا نے یہ بات بھی غور کی کہ شامہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے وقت شیو کمار کی نظروں میں خاص ایک چمک دکھائی دیتی ہے، اور وہ قصدن اس کی انگلیوں کو چھو لیا کرتا ہے۔ شیو کمار کی ان حرکتوں سے کملا از حد شرمندگی محسوس کرتی۔ علاوہ اس کے شامہ کی حالت بھی وہی تھی، یعنی جب تک وہ یہاں آ کر شیو کمار سے ملاقات نہ کر لے اسے چین نہیں پڑتی۔ کسی روز شیو کمار نہ آتا تو اس پر ایک اداس کیفیت طاری رہتی۔ اس روز وہ اچھی طرح کسی سے بات چیت بھی نہیں کیا کرتی۔ دیکھنے والوں کو آسانی سے پتہ چل جاتا کہ وہ بے چینی کے ساتھ کسی کی منتظر ہے، لیکن زبان سے اس نے شیو کمار کے بارے میں کبھی کملا سے کچھ دریافت نہیں کیا۔ ان حرکتوں کو دیکھ کر خوف سے کملا کا خون خشک ہو جاتا۔ کیا معلوم کوئی واقعہ ہی ظہور میں آ جائے، کون جانتا ہے۔ ایک روز شیو کمار نے کملا سے کہا، تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کملا۔ کملا کے دل پر گویا کسی نے تلوار چلا دی۔ اپنے پر قابو رکھتے ہوئے اس نے کہا، ہاں مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے۔ اچھا پہلے تمہاری بات سن لوں پھر اپنی کہوں گی۔ شیو کمار بولا، تمہارے شوہر کو کیا معلوم ہے کہ بچپن سے تمہارے ساتھ میری شادی کی بات ٹھہری ہوئی تھی؟ کملا کا دل دھڑک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے صرف اتنا کہا، نہیں۔ شیو کمار کہنے لگا، اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان باتوں سے ناواقف رکھنا ہی بہتر ہے۔ ان کا دل خصوصاً مرد کا، یعنی مرد کی فطرت کس قدر شکی ہوا کرتی ہے، اس کا اندازہ میں اپنے دل سے لگا سکتا ہوں۔ خیر، اب جو کچھ میں کہنے والا ہوں اسے سنو۔ میں شامہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کی ماں سے کہہ کر اس کا انتظام کر سکو گی؟ کملا بولی، لیکن شامہ تو کرسچن ہے۔ مسکرا کر شیو کمار نے کہا، میں بھی کرسچن ہونا چاہتا ہوں۔ کملا حیرت سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کرسچن ہو جاؤ گے؟ یعنی شادی کے لیے ذات بدلنا چاہتے ہو؟ شیو کمار بولا، کملا دراصل بات یہ ہے کہ میں اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تنگ دستی نے عاجز کر رکھا ہے۔ شامہ نوکری کرتی ہے اور آسودہ حال بھی ہے۔ میں اس کی پناہ میں آ جانا چاہتا ہوں اور اسے روک کر روکھے پن سے کملا نے بیچ میں کہا، خود غرضی کی بھی انتہا ہے۔ شیو کمار بولا، خفا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کملا، نہ ہی یہاں محبت کا سوال ہے، مجبوری ہے، صرف مجبوری اور کچھ نہیں۔
محبت کے نام سے میں ناواقف ہو چکا ہوں۔ زندگی میں محبت کا موقع بھی ملا تھا، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ میں کسی کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور یہ پناہ مجھے شامہ سے شادی کرنے پر مل جائے گی، اور اس کام میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ غصے سے کملا بےتاب سی ہو گئی۔ اس نے کہا، مدد؟ مجھے کیا تم نے اس قدر بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں پہچاننے کے بعد، تمہارا حال اچھی طرح جاننے کے بعد بھی کیا میں شامہ کو یہ مشورہ دوں کہ وہ اپنی زندگی تمہارے حوالے کر دے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ کملا غصے سے کانپ رہی تھی۔ شیو کمار بولا، یوں نہ سمجھ نہ بنو، ذرا اطمینان سے بیٹھ کر میری باتیں غور سے سنو۔ ہاں، تمہیں تو یاد ہے نا، ایک دن تم نے کہا تھا کہ تم سوائے میرے اور کسی سے شادی نہ کرو گی۔ جس روز تمہاری شادی ہونے والی تھی، اس روز بھی تم میرے سامنے میرے ہی لیے رو رہی تھیں۔ تم نے یہاں تک مجھ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ بھاگ نکلنے کو بھی تم تیار ہو۔ اس سے تم سمجھ سکتی ہو کہ میرے ساتھ تمہیں کس قدر محبت تھی، لیکن آخر کار تمہیں پرتوش بابو کے ساتھ شادی کرنی ہی پڑی۔ ساتھ ہی میری زندگی بھی برباد ہو گئی۔ آج جو سکھ تمہیں حاصل ہے، اس کے درمیان کیا میری یاد کی بے چینی ذرہ بھی اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہی ہو؟ غصے سے کملا نے پکارا، شیو کمار بھائی۔ شیو کمار بولا، پہلے سن لو، بعد میں خفا ہو لینا۔ کملا نے بدستور خفگی سے کہا، ہاں، میں ضرور سکھ کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ اس مسرت بے پایاں کے معنی تم کیا سمجھو گے؟ اور یہ پرانا قصہ تم کیوں لے بیٹھے ہو؟ ان کا ذکر فضول ہے، ان باتوں کی اب کوئی قیمت نہیں۔ وقت کے ساتھ وہ تمام باتیں بھی مٹ چکی ہیں، لیکن شوہر کی ہستی کیا ہے؟ شادی کے پہلے کوئی لڑکی اس کا اندازہ لگا نہیں سکتی۔ ان باتوں کا ذکر چھیڑ کر اگر تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، میں خود اپنے شوہر کو ان سب باتوں سے آگاہ کر دوں گی۔ اور یہ بھی سن لو کہ تم شرابی ہو، جیل جا چکے ہو۔ علاوہ اس کے جو خرابیاں تم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، انہیں جان بوجھ کر کبھی اس شادی میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، بلکہ شامہ کو تمہارے پنجے سے رہائی دلوانے کی کوشش کروں گی۔ شیو کمار نے سب کچھ خاموشی کے ساتھ سنا۔ اس کے بعد کہا، اس دفعہ تم ہی نے مجھے بلایا تھا، میں نے خود تم سے کوئی مدد یا مہربانی کی درخواست نہیں کی تھی۔ یقیناً وہی پہلی سی کشش تم میں ابھی تک موجود تھی، ورنہ اس طرح مجھے بلانے کے اور کیا معنی ہو سکتے تھے؟ کملا بولی، یہ سچ ہے کہ اس دفعہ میں نے تمہیں بلایا تھا، لیکن اس کا مطلب سوائے ترس کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اب میں صاف طور پر سمجھ چکی ہوں کہ یہ میری زبردست غلطی تھی۔ علاوہ اس کے میرا خیال تھا کہ اب بھی تمہیں انسان بنایا جا سکتا ہے۔ افسوس، میں کس قدر غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ اس عرصے کے درمیان تم نے اپنے اندر اس قدر خرابیاں پیدا کر لی ہیں کہ شاید اس زندگی میں تمہیں ایشور بھی آدمی نہ بنا سکے۔ شیو کمار کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کملا نے اسے روک کر کہا، تمہارے ساتھ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی مجھے فرصت نہیں ہے۔ اگر تم اتنے دنوں تک تم اپنے دل میں کوئی فریب لے کر یہاں آتے رہے ہو تو یقین جانو کہ وہ مطلب تمہارا کبھی پورا نہ ہوگا، جو کہ تمہارا کسی کو دھوکہ دینے کا تھا۔ آہستگی سے ایک مضحکہ خیز ہنسی کے ساتھ شیو کمار نے کہا، اوہ اب میں سمجھا، حسد ہو رہی ہے۔ تمہارے سامنے ایک اور لڑکی سے شادی کا خواہاں ہوں، اس کے لیے حسد کر رہی ہو۔ کملا بولی، چپ چپ، تمہارے لیے اور حسد؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اتنا کہتے ہی کملا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنا چاہتی تھی کہ شیو کمار بول اٹھا، کیا نکال باہر کرنے کا ارادہ ہے؟ کملا نے مڑ کر دیکھا، نہیں، لیکن یاد رکھو، اگر شریفوں سے ملنا جلنا چاہتے ہو تو اپنی فطرت میں پہلے شرافت لاؤ، ورنہ اپنی عمر میں کبھی بھی تمہیں اس مصیبت سے رہائی نہیں ملے گی۔ کملا چلی گئی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے کو شوہر تک پہنچا سکی۔ پرتوش اس وقت کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو یوں مخاطب کیا، سنتے ہو؟ تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگرچہ سب کچھ مجھے تم سے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا، مگر افسوس، میری غلطی۔ اچھا تو سنو، بچپن سے ہی میں سنتی آ رہی تھی کہ میری شادی شیو کمار بھائی کے ساتھ ہوگی، لیکن میری شادی تمہارے ساتھ کر دی گئی، اس لیے کہ شیو کمار بھائی کے اتوار کی طرف سے میرے والدین مشکوک ہو گئے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ میری شادی کر کر میری زندگی برباد کر دیں۔ پہلے مجھے ان باتوں کا کچھ خیال نہ تھا۔ میرے دل میں شیو کمار بھائی کی اس قدر محبت وقتی طور پر تھی کہ شادی کے وقت صدمے سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔
شادی کے دن میں نے شیو کمار بھائی سے کہا تھا میں اس کے ساتھ بھاگ نکلنے کو تیار ہوں. یہ بات میرے ارادے یا دل میں نہیں تھی، صرف ایک جوش و جذبے کے تحت اس وقت میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا. اس کے علاوہ زندگی میں نے کوئی غلطی یا جرم نہیں کیا. بتاؤ یہ کیا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی تلافی ممکن نہیں؟ اس گناہ کی معافی کیا تمہارے پاس نہیں ملے گی؟ پرتوش تو متحیر سا بیٹھا اسے تک رہا تھا. کملا کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہ تھا. وہ ہچکیاں لیتی ہوئی شوہر کے قدموں میں گر پڑی. پرتوش نے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آہستگی سے اسے اٹھایا. پھر کہنے لگا، یہ کیا دیوانہ پن تم نے شروع کر دیا ہے کملا؟ کملا بدستور ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، نہیں دیوانہ پن نہیں، بتاؤ مجھے، کیا تم درگزر نہ کرو گے؟ شیو کمار بھائی کو سنیما سے یہاں لانے کی وجہ صرف ایک ترس تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس کی حالت پر مجھے افسوس آ رہا تھا. میرا خیال تھا کہ اسے اگر تمہارے پاس لے آؤں تو تمہاری صحبت میں شاید وہ آدمی بن سکے. صرف یہی وجہ ہے اسے یہاں لانے کی تھی. یقین جانو صرف یہی ایک وجہ اسے یہاں لانے کی تھی، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں. اس بات کا نام و نشان بھی میرے دل میں نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت جتاؤں گی یا تم سے پوشیدہ اس کے ساتھ کوئی راز رکھوں. اب بتاؤ میری بات کا تم اعتبار کرتے ہو؟ پرتوش نے کہا، کملا میں نے کبھی تمہاری کسی بات کو بے اعتباری کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، اور اسی طرح آج بھی تمہاری باتوں پر یقین کامل ہے. ہم دونوں جب ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ اتنی سی بات پر تم اس قدر بے چین ہو جاؤ. شادی کے بعد ہر انسان ایک نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اور صرف محبت اور اعتبار، یہی دو چیزیں انسان کی زندگی کو بہشت کا نمونہ بنا دیتی ہیں. شکر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہیں. فضول اپنے کو اس قدر پریشان نہ کرو. تم نے کوئی ایسا قصور یا ایسا غیر معمولی گناہ نہیں کیا ہے جن کے لیے ایسی حیران و رنجیدہ ہو رہی ہو. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم بے گناہ معصوم ہو. یاد رکھو کہ اگر مجھے تم پر اعتبار نہ ہوتا تو تمہارے شیو کمار بھائی کو میں کبھی بھی اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. ختم شد. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.